बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी अशराफिया इक़्तिदार की रसाकशी में है और मौशी तौर पे पाकिस्तान बदहाली की तरफ जाता नज़र आ रहा है। ईद की अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ, अभी पिछले ही हफ्ते ईद गुजरी है, तो उसका जो एक एनालिसिस निकला है उसमें कहा गया है कि जी पाकिस्तान में टोटल 40% लोग ईद की शॉपिंग के लिए आए। जो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, जो वज़ीर आज़म के साबिक़ वज़ीर आज़म के समधी भी हैं, उनके बहुत टॉल क्लेम्स थे IMF को लेकर, उनके बहुत टॉल क्लेम्स थे उस स्टाफ लेवल एग्रीमेंट को लेकर, उनके बहुत टॉल क्लेम्स थे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के हिसाब से, उनके बहुत टॉल क्लेम्स थे पेट्रोल प्राइसेस को एड्रेस करने के लिए। और ये तमाम टॉल क्लेम्स पिछले एक साल में जब हम देखते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि वो टॉल क्लेम्स कहाँ गए। बिजली प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं, जो हमारे LC बिज़नेस है वो बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट हुआ है। कराची की जो बंदरगाहें हैं वो वहाँ पर LC का माल पड़ा हुआ है, ओपन नहीं हो रही क्योंकि हमारे पास डॉलर्स नहीं हैं। डॉलर की एक जो फ्लक्चुएशन है ओपन मार्केट के अंदर, ओपन मार्केट में इन्होंने कहा कि जी अब चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन अपेरेंटली इस वक्त डॉलर ओपन मार्केट में कोई 300 के करीब है। स्टॉक एक्सचेंज जो है पाकिस्तान की वो फ्लक्चुएशन पे चल रही है, किसी को पता नहीं कि कल सुबह क्या होना है या आज जब मार्केट ओपन होगी क्या होगा। इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो 21% पे चले गए हैं और एक्सपेक्टेड ये है कि ये जी मज़ीद बढ़ेंगे। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे और उसके बाद लेंडिंग होगी तो ये हम सबको पता है कि लेंडिंग का बिजनेस इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर कहाँ है। लेंडिंग कमर्शियल बैंक्स कहाँ कर रहे हैं? हुकूमत को। मींस स्टेट बैंक कमर्शियल बैंक को पैसे देता है, कमर्शियल बैंक से हुकूमत बोरो करती है, जिसकी वजह से जो आपकी बोरोइंग है फ्रॉम द बैंक्स वो इस वक्त अपनी पीक के ऊपर है और उसका मेजर बोरोअर जो है वो हुकूमत पाकिस्तान है। IMF के साथ हमारी डील होनी थी और आज तकरीबन 7 महीने होने को आए हैं और हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन नहीं हो रहा। स्टेट बैंक ने अपनी पूरी कोशिश की है कि हम चीज़ों को रेगुलराइज करें और चीज़ों को आगे लेकर चलें, लेकिन क्या वजूहात हैं कि चीज़ें अभी तक एड्रेस नहीं हुई। जो हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर है वो उसका हमारे पे इंटरेस्ट जो ट्रस्ट लेवल है वो बहुत कम है। इनवर्ड रेमिटेंसेस जो हैं वो बहुत कम आ रही हैं। इस सारी सूरत हाल से क्या पाकिस्तान निकल सकता है या नहीं, ये है आज का सवाल और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस पे बात करेंगे। ग्रेटफुल, मेरे साथ बहुत ही पर्टेनेंट पैनल है। मुझे ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से सरदार फ़हीम ने। आप सीनियर पॉलिसी स्पेशलिस्ट हैं नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन में। थैंक यू वेरी मच जी, आपका बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ हैं अली सलमान, वंस अगेन वन ऑफ द वेरी वेल रिनाउंड इकोनॉमिस्ट। आप दोनों का जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं तो इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पाकिस्तान इस इकोनॉमिक क्रंच से बाहर निकल सकता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर या नहीं। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, मेरे साथ हैं सरदार फ़हीम और अली सलमान साहब। बहुत शुक्रिया सरदार फ़हीम। लेट मी स्टार्ट विद यू। IMF, हम लोग इस उम्मीद पर थे कि IMF के साथ हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। जो कुछ पाकिस्तान को इंस्ट्रक्शंस डायरेक्शंस दी गई फ्रॉम द IMF, हम लोगों ने उसके ऊपर 100% कंप्लाइंस की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख तक तकरीबन 7 माह होने को आए हैं, हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो रहा? जी मंसूर, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि IMF के साथ हमारी पहली एक इंटरेक्शन नहीं हो रही। इस दफ़ा ज़रा इंटरेक्शन थोड़ी फ़र्क है, जिसमें आपको साफ नज़र आ रहा है कि IMF जो है अपनी शराइत नरम किसी भी सूरत में करने का नहीं सोच रहा, ना वो एंटरटेन कर रहा है कोई ऐसी बात कि आपकी कोई रिक्वेस्ट को वो मान जाए। हम 23वीं दफ़ा है कि मेरा ख्याल है हम IMF के पास हैं और हम जो पिछली जो हमारी सारी जो इन्वॉल्वमेंट्स रही हैं IMF के साथ, उसमें यह है कि आपको नज़र आता था कि शराइत वही होते थे जो तकरीबन वही जो अभी हमें नज़र आते हैं, लेकिन वो किसी न किसी चीज़ को नरम कर देते थे, किसी चीज़ को वेव कर देते थे, किसी चीज़ को एक्सक्यूज़ कर देते थे।
اگر آپ اور پیچھے جائیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیں بہت عجیب لگا تھا جب انہوں نے کہا تھا ہم ہر ٹرانچ کے ساتھ ایک ریویو کریں گے, پہلے پوری اماؤنٹ آ جاتی تھی. سو وقت کے ساتھ پچھلے میرے خیال ہے 10-15 سال میں ہمیں نظر آیا کہ آئی ایم ایف کا جو رویہ ہے وہ سخت ہوتا چلا جا رہا ہے, اور یہ سخت ترین ان کا رویہ ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, گورنمنٹ نے پوری اپنی کوشش کی ہے کہ اس سارے معاملے کو ایک اچھے انداز میں ہینڈل کریں, کیونکہ اس وقت جو مسئلہ ہے نا وہ روپے کا نہیں ہے, اس وقت جو مسئلہ ہے نا وہ ایک ڈالر کرنچ کا ہے, جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کی طرف رجوع کیا گیا ہے. جو بنیادی بات ہے اس پہ ذرا ہمیں تھوڑا فوکس یہ کرنا پڑے گا کہ گورنمنٹ نے تو پوری کوشش کی ہے, گورنمنٹ نے تو ہر بات مانی ہے, آئی ایم ایف اپنی شرائط نرم نہیں کر رہا. اب تھوڑا سا ذرا ایک لمحے کے لیے ہمیں پیچھے ہٹ کے دیکھنا پڑے گا. آئی ایم ایف بھی بڑے ایک عجیب ایک ڈیلیما میں پھنسا ہوا ہے. سری لنکا کا کولیپس آپ دیکھیں, پاکستان نے ریکوائرمنٹ ڈال دی ہے, ادھر آپ کی ساؤتھ امریکہ میں ریکوائرمنٹ آ گئی ہے, پوری دنیا میں ایک انفلیشن کا مسئلہ آ گیا, تو آئی ایم ایف پہ خود کافی پریشر ہے. اور شاید جو ہم سمجھتے جو ایک فراخ دلی ہوتی ہے جو آئی ایم ایف کا جس کی ہمیں عادت تھی, وہ شاید تھوڑی سی اس وقت کھچی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کی جو سختی جو استعفیٰ ہوئی ہے, یہ پہلی دفعہ ہم اتنی سختی دیکھ رہے ہیں, اور اس کے پیچھے بے شمار وجوہات ہیں. اکنامک ہم نے پورے کر دیے, شاید تھوڑے بہت ان کے پولیٹیکل معاملات ہوں جو ہمیں دیکھنے پڑیں گے. اچھا علی صاحب, دو چیزیں ہیں, ایک تو جو سردار فہیم کہہ رہے ہیں, ایک یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سر. دوسرا سب سے بڑا ایشو یہ ہے, 23ویں دفعہ ہم گئے ہیں اور انشاءاللہ 24ویں دفعہ بھی اب ہم جائیں گے. سر آئی ایم ایف ہمیں کہتا تھا چیزیں کرو, ہم کمپلائنس نہیں کرتے تھے, آئی ایم ایف ہمیں پھر بھی پیسے دے دیتا تھا. آج ایشو کیا آئی ایم ایف کے پیسے دینے کا ہے, یا ہمارا پاکستان کا ٹریک ریکارڈ کہ جو کچھ کہا جاتا تھا ہم اس پہ کمپلائنس نہیں کرتے تھے, اور اب آئی ایم ایف نے کہا ہے پہلے کرو گے پھر ملے گا. اب یہ نہیں ہوگا کہ پہلے ہم دے دیں گے اور پھر ہم انتظار کریں گے کہ آپ کام کریں گے اور ہمیں کر کے دکھائیں گے. جی, اس میں منصور صاحب تھوڑا سا میں بات کروں گا. جو بھی سردار فہیم صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف اور پاکستان کی اکنامک مینجمنٹ کے حوالے سے, اس پہ میرا اوپینین تھوڑا سا فرق ہے. اور یہ بات درست ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرامز میں رہا ہے, اگرچہ پاکستان نے آئی ایم ایف کے پروگرام 2013 کے علاوہ کبھی مکمل نہیں کیا. یعنی جو آپ نے کریڈیبلٹی کی بات کی ہے, وہ انفارچونیٹلی ہمارے پاس کریڈیبل ٹریک ریکارڈ موجود نہیں ہے. فرام اے ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو, انڈیا اور پاکستان ایک ہی دفعہ آئی ایم ایف پروگرام میں گئے تھے 1989 میں. اس کے بعد انڈیا نے اس کو ڈسپلن سے فالو کیا, ہم نے نہیں کیا, اور اس کے بعد سے ہم مسلسل جا رہے ہیں. سو ایک تو امپورٹنٹ بات سمجھنے یہ کی ہے کہ اس میں زیادہ تر مسئلہ اکنامک پالیسیز کی کنسسٹنسی کا ہے. یعنی ہم نے اڈاپٹ تو کی ہیں وہ پالیسیز, لیکن بعض صورتوں میں ہم نے اس کو بہت زیادہ ڈیلے کیا ہے, اور بعض اکثر صورتوں میں ہم نے ایک پالیسی کے اڈاپٹ کر کے, یعنی آئی ایم ایف پروگرام میں جب ہوتے ہیں ٹرانچ کا ہمیں ویٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم پالیسی امپلیمنٹ بھی کر دیتے ہیں, لیکن جیسے ہمیں فسکل سپیس ملتی ہے وہ پالیسی ریورس کر دیتے ہیں. اور یہ ہماری انفارچونیٹلی پچھلے 30 سالوں میں ریکارڈ ہے. اور اب میں پچھلے 6 مہینوں کی صرف اسپیسیفکلی 3 باتیں امپورٹنٹ میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا جو کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو سٹاف لیول ایگریمنٹ کے نہ ہونے کی وجہ بنی. پہلی بات تو یہ ہوئی کہ ہم نے انفیکٹ پچھلی حکومت نے وہاں سے کام خراب کر دیا تھا جب شوکت ترین صاحب نے پیٹرولیم پرائسز کو فکس کرنے کا پلان کیا تھا, لیکن مفتاح اسماعیل صاحب نے اور اسحاق ڈار صاحب نے بھی اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. سب سے پہلے امپورٹ ریسٹرکشنز لگائی گئیں کرنٹ اکاؤنٹ کو بیلنس کرنے کے لیے, اور کرنٹ اکاؤنٹ تھوڑا سا ضرور امپروو ہوا ہمارا, اس کا ڈیفیسٹ میں خاطر خواہ کمی ہوئی, لیکن اس کی بڑی ہیوی کاسٹ آئی, اور وہ آئی ایم ایف مسلسل اس کے اگینسٹ ایڈوائز دے رہا تھا. اور دوسری بات یہ ہوگی جب ڈار صاحب آئے تو انہوں نے دوبارہ ڈالر کی مارکیٹ میں ایکسچینج ریٹ میں انٹرونشن کی. اب وہ آفیشلی کہتے ہیں کہ ہم نے وہ انٹرونشن ختم کر دی ہے, لیکن جب آپ ایک سٹیپ لے لیتے ہیں تو اس کے پھر اثرات مارکیٹ میں آتے ہیں اور اس کو ایک افیکٹ رہنے میں کافی واپس آنے میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے. جیسے ابھی بھی آج بھی خبر ہے کہ ایک میجر آٹوموٹیو کمپنی نے اپنا شٹ ڈاؤن کو پیریڈ کو ایکسٹینڈ کر دیا. جی بالکل کی ہے. آپ دیکھیں یہ بڑی بزنسز ہیں اس وقت بند پڑے ہیں, اور یہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ یہ سوئچ آن اینڈ آف نہیں ہے کہ میں نے کمرے میں گیا تو لائٹ آن کرنے کے لیے بلب آن کر دیا تو لائٹ ایک دم آن ہو گئی. آپ نے ایک دفعہ اکنامک مینجمنٹ کے اندر اس طرح کی انٹرونشن کی تو اس سے آپ کے مارکیٹ میں ایک نیگیٹو سینٹیمنٹ جاتا ہے. پھر وہ آپ نے سپلائی جو چوک کی ہے ڈالرز کی, اس کی وجہ سے الٹا مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارے یہاں ڈالر کے ملٹیپل ریٹس بن گئے ہیں جو پچھلے 30 سالوں میں ہم نے نہیں دیکھے تھے. آج بھی آپ جس طرح آپ نے اپنے انٹروڈکٹری میں صحیح کہا
کہ اوپن مارکیٹ کا ریٹ اور ہے اور آفیشیل مارکیٹ کا ریٹ اور ہے, اس میں ابھی بھی 15-20 روپے کا فرق ہے. بالکل ایسے ہی. تو یہ ایک مسلسل سٹوک کر رہا ہے انسٹیبلٹی کو, یعنی پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن ہم اسٹرکٹلی اس وقت اکنامک پالیسی کی ڈومین میں اگر بات کریں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کہنے کو ہم نے یہ پالیسیز اڈاپٹ کی ہیں آئی ایم ایف کی, لیکن بہت ریلکٹنس کے ساتھ اور ایک اس کو ریورس بھی کیا ہے, جس کی وجہ سے ہم مسلسل کریڈیبلٹی کے شکار. سردار فہیم, اس کو اگر میں علی سلمان جو بات کہہ رہے ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں نے ابھی میرے خیال میں آپ لوگوں کو زیادہ بہتر اس چیز کا پتہ ہے کہ یہ جو جب بھی پاکستان کو فسکل سپیس ملتی ہے تو جو پالیسیز بنائی جاتی ہیں ہم اس پہ ریورٹ کر جاتے ہیں. اور اس کی اگزامپل جس طرح ہم لیں کہ آپ ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ چلے, آپ کو پتا چلا آپ کی حکومت جا رہی ہے, آپ نے کہا جی پیٹرول پرائسز بڑھا دو, اگلے لوگ آتے ہیں وہ آ کے کہتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ تو میں بچپن سے ڈیل کر رہا ہوں, ان کے ساتھ ڈیل کرنا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے, مجھے پتا ہے ان کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. اور وہ اس جو سٹیٹمنٹ تھی وہ پولیٹیکل شاید ہو, لیکن اس کو پولیٹیکل لیا نہیں گیا, اور آج 7 مہینے ہو گئے اور ہم سٹاف لیول ایگریمنٹ سائن نہیں کر سکے. ڈو یو ایگری آن دیٹ؟ دیکھیں جی, ایک ملٹی لیٹرل ایجنسی کے ساتھ ڈیل کرنے کے نا آپ کو بہت زاویے دیکھنے پڑتے ہیں, اور پاکستان کا جو سب سے جو جیسے علی صاحب نے بھی ابھی کہا تھا کہ ہماری پالیسی انکنسسٹنسی ہوتی ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی پالیسی کو تھوڑا سا اسٹریم لائن کرنا ہے. ایک چیز جس پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور ہمارا جو ادارہ ہے اس چیز پہ کام بھی کافی کر رہا ہے, وہ ہے ویلتھ جنریشن, کہ ہمیں ویلتھ جنریشن کی طرف جانا ہے. اس کے بعد یہ سارے کہانیاں چینج ہوں گی. اگر آئی ایم ایف ہمیں کہہ رہا ہے کہ یار ہمیں اپنی جو ہیں ساری جو سبسڈیز ان کو کنٹرول کرنا ہے اور ختم کرنا ہے, ریونیو بڑھانا ہے, وہ اسی چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی کٹی بڑھے, گورنمنٹ کی ٹریجری میں پیسہ ہو. ہیونگ سیڈ دیٹ, ہم اس کو کس طریقے سے کرتے ہیں وہ دیٹ از دا $1 million کویسچن, کہ ہم اس کو ایکسیکیوٹ کیسے کریں گے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سچی بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنی پالیسیز پہ مزید توجہ دیں اور ویلتھ جنریشن کی طرف چلے جائیں تو ہمیں انشاءاللہ یہ آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہمیں جو سب سے بڑی جو ایک چیز آتی ہے نا, ہم ایک شاید تھوڑا سا ایک فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں کبھی کبھار کہ یار فنڈنگ تو ویسے ہی مل جائے گی. جیسے میں بار بار اس چیز کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آئی ایم ایف کا جو رویہ ہے اس میں بہت فرق آیا ہے. اس وقت ہم 22 دفعہ جا چکے ہیں, ڈیفالٹ کبھی نہیں کیا آئی ایم ایف کا, لیکن جو اس دفعہ رویہ ہے آئی ایم ایف کا کہ وہ ہر شرائط پہ اتنی سختی کر رہا ہے, کسی چیز کو نرم نہیں کر رہا, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جو ہے تھوڑا سا یہ ایک اپرچونٹی ہمارے لیے کہ ہم اپنے آپ کو اندر اپنا جھانک کے دیکھیں کہ ہمیں کہاں ہمیں پرابلمس آ رہی ہیں اور ہم ان چیزوں کو پہلے سیدھا کر لیں اسی بہانے. ہیونگ سیڈ دیٹ, جب آپ ایک ملٹی لیٹرل ایجنسی کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو آپ کو بہت سارے زاویے دیکھنے پڑتے ہیں, اور پاکستان نے پوری کوشش کی ہے اس دفعہ کہ اپنے آپ کو ایک نئے انداز میں ساری ان کی باتیں ماننے کا. دیکھیں آپ نوٹ کریں کہ ساری ان کی شرائط مانی جا رہی ہیں, ان کی وجہ سے ری پرائسنگ ہو رہی ہے, سبسڈیز ٹائٹن اپ کیا گیا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ایک ملٹی لیٹرل ایجنسی جو ہوتا ہے اس کی اپنی بھی ایک سوچ ہوتی ہے. تو پھر اس سے ہم کیا مطلب اخذ کریں؟ ہم لوگ ساری شرائط بھی مان رہے ہیں, ساری چیزوں پہ کمپلائنس بھی دے رہے ہیں, اور اس کے باوجود سٹاف لیول ایگریمنٹ سائن نہیں ہو پا رہا, تو پھر سردار فہیم اس سے ہم کیا مطلب اخذ کریں؟ کیا یہ اور ڈیلے ہوگا اور چیزیں ٹائٹن اپ ہوں گی؟ میں اس کا جو میری پروفیشنل اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ڈپلومیٹک اوفینسو پہ چلے جائیں. یہ اکنامک جواب نہیں ہے. اکنامک ٹیکنیکلٹیز جو تھیں وہ پوری ہو چکی ہیں. ہم نے ڈپلومیٹک اوفینسو پہ جانا ہے. جیسے ہم FATF پہ جب ہم ڈپلومیٹک اوفینسو پہ گئے تھے تو آپ کو جو ہے نا آپ کو ڈیویڈنڈز آنے شروع ہو گئے. ٹھیک, علی سلمان, ڈو یو ایگری آن دیٹ کہ اب ہمیں ذرا ایک سائیڈ جو اکنامک فرنٹ ہے اس کو چھوڑ کے دوسری سائیڈ کو ایڈریس یا ری الائن کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ کمپلائنس ہم دے چکے ہوئے ہیں اور اس کا رزلٹ نہیں آ رہا, سو اب دوسری سائیڈز کو ذرا سا پرسویو کرنے کی ضرورت ہے ٹورڈز دس؟ دیکھیں, پہلی بات تھوڑا سا میں گزارش کروں گا کہ میں ڈس ایگری کر رہا ہوں اس بات سے کہ ہم کمپلائنس کر رہے ہیں. اچھا, ایک تو بات. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ جو آپ نے اسحاق ڈار صاحب کی اسٹیٹمنٹ سے شروع کیا تھا, آئی تھنک وہی ڈپلومیٹک اوفینسو کی بہترین مثال تھی. جب وہ آئے سے وزیر خزانہ بنے تھے, انہوں نے, آپ کو یاد ہے, اور آپ نے ابھی کوٹ بھی کیا ان کو, انہوں نے کیا بیانات دیے تھے اور ابھی تک وہ دیتے رہے ہیں. تو وہ تو معاملہ چل رہا ہے, ڈپلومیٹک اوفینسو تو ہے, لیکن جو ہم آن گراؤنڈ پالیسیز کو دیکھتے ہیں, اکنامک پالیسیز کو دیکھتے ہیں, وہ اس سمت میں نہیں جا رہی ہیں. اور ایک اور امپورٹنٹ بات دیکھیں, آئی ایم ایف جو ہے وہ کوئی
اس وقت پریکٹیکلی تو پالیسیز وہاں سے آ رہی ہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کی طرف سردار فہیم صاحب نے بھی اشارہ کیا، وہ ویلتھ کی بات کر رہے تھے، ویلتھ کریشن کی بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے اپنے لیے کون سی معاشی پالیسی بہتر ہے، اور اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک ہم وہ اپنے گروتھ کو نہیں فوکس کریں گے، ابھی اب دیکھیں جو گروتھ اس وقت جو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے جی ٹیکس ریونیو کا گروتھ، یعنی جو اسٹیٹ کا جو اورینٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم نے ٹیکس ریونیو کا ٹارگٹ متعین کرنا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر اکانومی کی گروتھ نیچے جا رہی ہے اور ٹیکسیشن کی گروتھ اوپر جا رہی ہے، تو اس سے بڑی تباہی کا انڈیکیٹر کوئی اور نہیں ہو سکتا کہ بزنسز بند ہو رہے ہیں اور ایف بی آر سیلیبریشن کر رہے ہیں، ٹیکس یہ کیسے کر رہے ہیں؟ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ اپنی ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز کو، انڈسٹریز کو کل کر رہے ہیں اور اسی میں سے جتنا ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں، ایکسٹورٹ کر سکتے ہیں، وہی آپ کر کے وہ کر رہے ہیں۔ ابھی آج ایف بی آر کی طرف سے آیا کہ جی ہمیں 200 ارب روپیہ اس لیے اضافی مل جائیں گے کیونکہ روپیہ ڈی ویلیو ہو گیا ہے، اور اس سے ہماری جو امپورٹ کے اوپر جو ہماری کلیکشن ہونی تھی۔ علی صاحب آپ سوچ لیں کہ اگر دس از دا جسٹیفیکیشن آف کلیکشن آف منی، تو اس کے بعد آگے پیچھے بات کیا رہ جاتی ہے؟ تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کریں گے؟ آپ چھوڑ دیں، بھول جائیں IMF کو، چلیں ہم بھول جاتے ہیں، اور ویسے بھی فرینکلی IMF کے پیسے کل آ بھی جائیں تو اس وقت جو دا اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کا جو فور کاسٹ آیا ہے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان از لائکلی ٹو ڈیفالٹ ان دا فرسٹ کوارٹر آف نیکسٹ فائنینشیل ایئر on external payments, is likely to default on external payments. Despite IMF program coming in, خطرات موجود ہیں، کیونکہ ہمارا ظاہر ہے جب تک ہم اپنے فسکل سائڈ کو کنٹرول نہیں کریں گے، اپنی پبلک اسپینڈنگ کو کنٹرول نہیں کریں گے، ہم اپنے یہ جو سبسڈیز کی ہم نے ایک بلینکٹ سبسڈیز دی ہوئی ہیں وہ ہم نہیں کم کر پا رہے ہیں، انڈسٹریل سبسڈیز نہیں کم کر رہے ہیں، ہم نے جو ایگزمپشنز دی ہوئے ہیں 1.5 ٹریلین روپیز کی ہم نے ہر سال ہم ایگزمپشن دے دیتے ہیں، یعنی کہ ان کو ٹیکس نہیں کرتے جو ان کو ٹیکس کرنا چاہیے۔ اس میں تو IMF نہ بھی کرے تو بھائی ہمارے انٹرسٹ کی بات ہے کہ آپ ایک یونیفارم ٹیکس ریٹ لگا دیں، انڈسٹری ہے، ایگریکلچر ہے، سروسز ہے، ہر ایک کو ایک طرح کا ٹیکس دینا چاہیے۔ ویری رائٹ، ٹھیک، یہ ایک بنیادی بات ہے۔ جب تک ہم یہ کریکشن نہیں کریں گے اس وقت تک چیزیں آگے نہیں چلیں۔ IMF ہے یا نہیں ہے۔ سردار فہیم، دو چیزیں اس سے اگر میں نکالوں، ایک 20 سال ہو گئے ہیں پاکستان ایک ڈرپنگ اکانومی کے طور پہ سامنے آتا ہے، اس کے اندر ایکسپورٹس، اس کے اندر FDI اور اس کے اندر ریمیٹنس، یہ وہ 3 بیس لائنز ہیں جن کو لے کر جو اگر ٹھیک طریقے سے چلیں تو شاید چیزیں بہتر ہو جائیں۔ بدقسمتی سے ان تینوں چیزوں کو لے کر ریمیٹنس ہماری نہیں آ رہی، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہماری نہیں آ رہی، اور ایکسپورٹس کی جو ہماری حال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اس کو اب ری ایڈریس، ری الائن، ری اسٹریٹجائز کون کرے گا؟ کیونکہ جو اس وقت کی سچویشن ہے وہ تو مجھے نہیں پتا کیا ہے، آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ دیکھیں، میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ FDI اور ریمیٹنس یہ اٹیچڈ ایلیمنٹس ہوتے ہیں، ان سے آپ کی اکانومی گرو نہیں کر سکتی۔ اٹ از این ایڈ آن، اٹ از اے ہیلپر، اٹ از اے سپورٹ میکنزم جس سے آپ کی اکانومی میں بوسٹ آتا ہے۔ چند ایسے ایگزامپلز ہیں دنیا میں جہاں پہ ان کی اکانومی فورن ریمیٹنس پہ چلتی ہے، وہ ایکسیپشنز ہیں، ہم ان کی بات نہیں کر رہے، بہت چھوٹے ملک ہیں۔ جنرلی اسپیکنگ جو اس کی جو ہم ڈیکریزنگ آرڈر آف امپورٹنس میں ہم بات کرتے ہیں وہ ایکسپورٹس کمز فرسٹ، اس کے بعد پھر ریمیٹنسز اور FDI کو میں بالکل آخر میں لوں گا، اس لیے نہیں کہ وہ اہم نہیں ہے، وہ اس لیے کہ وہ ایک ایڈ آن ہے، وہ ایک اضافی نظام ہے جس کے ساتھ آپ کی معیشت بہتر ہوتی ہے، معیشت چلتی ہے۔ ہمارے جو ایکسپورٹس کا، کیونکہ میں نے خود اس پہ کافی کام کیا ہے، ہم 35 ارب کا اضافی ایکسپورٹس اسی وقت کر سکتے ہیں پرووائڈڈ کہ ہم اس پہ تھوڑا سا زیادہ فوکس کریں، اور اس پہ حکومت کی پوری کوشش ہے کہ وہ پش کریں۔ اگر یہ یوکرین کا مسئلہ نہ ہوتا، جو ایک بہت براڈ کینوس کی میں بات کر رہا ہوں، حالانکہ پاکستان بہت دور ہے یوکرین سے، لیکن ہمیں اس پہ بھی اثرات آئے۔ ہم اپنی ایکسپورٹس پہ فوکس کر رہے تھے، ادھر ایک ویٹ کا کرائسس آ گیا۔ ویٹ کا ہمیشہ ہم یہی سوچتے تھے کہ بھئی بس امپورٹ کر لیں گے 2-3 سے 4 ملین، وہ اچانک جی یوکرین اور رشیا کا وہ مسئلہ ہو گیا تو آپ کی دنیا میں ویٹ کا کرائسس آ گیا۔ سو یہ چند ڈیفینسو اکنامکس کے میکنزمز ہوتے ہیں جو لانے ضروری ہیں، جو ہمارا ادارہ جس پہ فوکس کر رہا ہے، اور اگر یہ ہوں گے تو پھر آپ تھوڑا سا جو ہے نا باہر کی طرف توجہ دے سکتے ہیں۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ میں آپ کو بالکل فیکچولی ایک بات میں بتا رہا ہوں
کہ اتنا اضافی ایکسپورٹ ہمارے پاس کیپیسٹی ہے کہ اگر ہم اس پہ اگر اس کو اسٹریٹجائز کر کے ہم موو کریں، اور اس کی گروتھ آئی بھی تھی پہلے، کہ ہم اس کو پھر سے پش کر سکتے ہیں. جہاں تک ریمیٹنس کا تعلق ہے، ہمارے ریمیٹنس لائلٹی پروگرام کو پھر ذرا انسینٹیوائز کرنا ہے، اس کو تھوڑا سا کرنا ہے، اس میں تھوڑی سی ٹویکنگ کی تھی، تو جس کی وجہ سے ریمیٹنس کم ہو گئی تھی. FDI جو ہے وہ جو آخری پوائنٹ ہے وہ آپ کا تب آتا ہے جب آپ کی باقی جو انڈسٹریز چلنی شروع ہو جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جب آپ اسٹریٹجک انڈسٹریلائزیشن کی طرف جاتے ہیں تو FDI خود ہی چل کے آتا ہے. فائنل پوائنٹ پھر میں بات کنکلوڈ کرتا ہوں کہ ایک فورن انویسٹر کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ ہمارے ملک میں آئیں، وہ ہم سے زیادہ ذہین ہیں، وہ ساری اسیسمنٹس کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے کینوس پہ سارے ملکوں کی اسیسمنٹ کی ہوئی ہوتی ہے. سو اس کی ہمیں فکر نہیں کرنی، ہمیں ذرا اپنی 2-4 پالیسیز کو سیدھا کرنا ہے اور ذرا امپلیمنٹیشن پہ ہم تھوڑا سا زیادہ فوکس کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. علی صاحب، جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے آبویسلی وہ ایک بہت میجر امپیکٹ ادا کرتی ہے اس سارے میں. انورڈ ریمیٹنس ہو، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہو، جس طرح ابھی سردار فہیم بھی کہہ رہے ہیں جو فورن انویسٹر ہے اس کو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، وہ اس کو خود پتہ ہوتا ہے سچویشن کیا ہے. سر، اب انٹرسٹ ریٹس 21% پہ اس پر انٹرسٹ ریٹ ہے، کمرشل بینکس بوروئنگ کر رہے ہیں، گورنمنٹ بورو کر رہی ہے کمرشل بینک سے. سو مارک اپس جو ہیں وہ بینکس سب سے زیادہ خوش ہیں کیونکہ ان سے لینڈنگ بڑی کلین، نیٹ اینڈ کلین لینڈنگ ہو رہی ہے. کر بھی گورنمنٹ ہے، ساورن گارنٹیز بھی ہیں ان چیزوں کو لے کر. سر، عام آدمی کیا کرے؟ ٹیکسٹائل اونرز کیا کریں؟ وہ تو فیکٹریاں بند کر کے بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم کہاں سے 24-25% کے اوپر لینڈنگ کریں، ہمارا کوئی ایسا بزنس ہی نہیں ہے جہاں سے اتنا ہمیں رزلٹ آئے یا منافع ہو جو ہم یہ دے سکیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ٹیکسٹائل اونرز ہیں یہ بڑے معصوم بنتے ہیں. ان کی جو زیادہ تر جو پروفٹس اور انویسٹمنٹ جہاں بھی آ رہی ہیں وہ تو ریئل اسٹیٹ سے اور دوسرے شعبوں سے اب آ رہی ہیں. اور یہ بات درست نہیں ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کو انکریز کرنے سے ہمارا سبسٹینشلی بزنس کی کاسٹ پر فرق پڑ رہا ہے، کیونکہ ہمارا جو 90% ہماری جو انٹرپرائزز ہیں وہ نان لیوریجڈ ہیں، یعنی وہ بینکنگ کیپٹل پر ڈیپینڈ نہیں کرتی ہیں. لارج اسکیل انٹرپرائزز ضرور اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں اور ان کی ورکنگ کیپٹل کی کاسٹ میں یقیناً اضافہ ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن چونکہ انٹرسٹ ریٹ اس وقت جو اسٹیٹ بینک کی جو پالیسی ہے وہ پرائس اسٹیبلٹی کی طرف ہے، انفلیشن ٹارگیٹنگ کی طرف ہے، تو ان کا جو مانیٹری پالیسی کا ماڈل ہے اس میں جو ایگریگیٹ مانیٹری گروتھ ہے اس کو ان کو کم کرنا ہے، اس لیے وہ انٹرسٹ ریٹ کو اوپر ان کو لے کر جانا پڑتا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ جسٹیفائڈ ہے اس وقت کی سچویشن میں. ہمیں جو ہماری ریئل گروتھ جو کہ پروڈکٹیو گروتھ نہیں ہو رہی ہے، مانیٹری گروتھ بہت زیادہ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے انفلیشن اس کے اندر ہمارے سسٹم میں لاک ہو گئی ہے، تو اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. باقی جو سپلائی سائڈ کے ایشوز ہیں، جو ایکسپورٹ کی ہم پروڈکشن کی بات کر رہے تھے، وہ لانگ ٹرم ایشوز ہیں، ان کو ہمیں الگ سے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ٹریڈ کو اوپن کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی انڈسٹریل مینوفیکچرنگ کو بڑھانے کی ضرورت ہے. وہ تو اپنی جگہ ایک لانگ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں، لیکن انٹرسٹ ریٹ کو میں بہت زیادہ یعنی بزنس کے انوائرمنٹ کے حساب سے اس وقت ٹاپ کنسرن نہیں کہوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ پالیسی کا اسٹیبلٹی کی طرف جانا، ایک انوائرمنٹ کو کریٹ کرنا، ٹیکسیشن کی پالیسیز کو بہتر کرنا، امپورٹ ایکسپورٹ کو آسان بنانا، یہ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. اور اس سے پھر یقیناً جب آپ کے ایک دفعہ اکانومی کے اندر ٹرانزیکشن زیادہ ہوں گی، فلو زیادہ ہوگا، جابس کریٹ ہوں گی، تو یہ خود بخود آپ کی جو اکنامک گروتھ ہے وہ لیڈ کرے گی پروڈکشن پروسیس کو، اور وہاں سے چیزیں زیادہ بہتر ہونی شروع ہوں گی. انٹرسٹ ریٹ کا ایک محدود کردار ہے. پوائنٹ آگے. اچھا سردار فہیم، 2 لاسٹ پوائنٹس ہیں، ایک آپ سے میں چاہوں گا اور ایک علی صاحب سے. ذرا مجھے ایک شارٹلی بتائیے گا، پاکستان ایک امپورٹ بیسڈ اکانومی سمجھا جا رہا ہے اور جو اس وقت صورتحال ہے امپورٹس کی وہ ہم سب کے سامنے ہے، اس کو الائن کرنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ شارٹلی بتائیے گا ذرا. آپ کو ریسٹرکچر کرنا ہے اپنے امپورٹ کنزمپشن کو. جب آپ کی جو مانگ ہے امپورٹ کی اس کو ریسٹرکچر کرنا ہے، اور وہ ہوتا ہے جب آپ اس کو انڈیجنائز کرتے ہیں. امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی پراپر اسٹریٹجک انڈسٹریلائزیشن لانی پڑتی ہے اس کے لیے کہ جو چیز آپ امپورٹ کریں اب یہاں سے یا تو پروڈیوس کرنا شروع کریں یا آپ اپنی توجہ دوسری طرف جائیں. جو بالکل ضروری چیزیں میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں جنرلی بات کر رہا ہوں، کیونکہ پچھلے 25 سال سے ہم جو ہے امپورٹ کی طرف ذرا ہماری توجہ زیادہ رہی ہے. اوکے علی صاحب، مجھے ذرا بتائیے گا، ایل سی بزنس اس وقت سٹک سچویشن میں ہے، جو ڈرائی پورٹس ہیں وہاں پر کنٹینرز پڑے ہوئے ہیں، اس کو کیسے ری ایڈریس کریں؟
جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے پچھلے 60 سالوں میں امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے نام کے اوپر جو پالیسیز کو امپلیمنٹ کیا ہے اسی کے اثرات ہیں جو ہم بھگت رہے ہیں. ہماری جو بیسکلی ایک اینٹی ایکسپورٹ بائس ہے ہماری ساری پالیسیز میں ان بلٹ ہے, اس کو ریموو کرنے کی ضرورت ہے. جو آپ نے ایل سیز کی بات کی وہ بھی اسی کا ایک طرح سے اس کا ایک کانسیکوینس ہے کہ ہم بزنس کو روک دیتے ہیں, ہم امپورٹ ایکسپورٹ کو روک دیتے ہیں اپنے ایڈمنسٹریٹو میجرز کی وجہ سے. اس کو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے. اگر جب حکومت کہتی ہے کہ انہوں نے ریسٹرکشنز اب ختم کر دی ہیں, لیکن ظاہر ہے اس میں وقت لگتا ہے اور ابھی بھی ہر انڈسٹری کو جا کر پلیڈ کرنا پڑ رہا ہے. تو اس طرح کی جو سلیکٹیو اپروچ ہے گورنمنٹ کی وہ چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک بات لاسٹ بات جو کلیریفائی میں کر دوں, ہماری جو امپورٹس ہیں نا جی وہ ہماری 90% نان لگژری امپورٹس ہیں, وہ اسینشیل نیچر کی ہیں. جب تک ہم اپنے ذہن سے یہ امپورٹ والا مسئلہ نہیں نکالیں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. بالکل ٹھیک ہے. علی سلمان صاحب تھینک یو ویری مچ جی. سردار فہیم ویری گریٹفل جی. ناظرین جہاں پر یہ صورتحال ہے پاکستان میں اکنامک صورتحال, اس اکنامک کرنچ کا ایک امپیکٹ بھی ہو رہا ہے. اس کا امپیکٹ جو ہے ایک عام آدمی کی زندگی کے اوپر ہو رہا ہے. اکنامکلی لوگوں کو خراب کیا جا رہا ہے. لوگ خواب دیکھتے ہیں پاکستان میں, ہر ماں باپ خواب دیکھتے ہیں, ہر پڑھا لکھا شخص خواب دیکھتا ہے کہ میں زندگی میں آگے جاؤں, میں کہیں جا کر سٹیزن شپ لوں, کسی اور ملک میں جاؤں. لیکن یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے اس میں بہت سارے ایسے ناسور ہیں اس ملک میں جو اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. ان ناسوروں کے اوپر ایف آئی اے نے آپریشن کیے ہیں جس کے اندر ایک ایگزامپل جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, اور میرے ساتھ ہوں گے سرفراز خان ورک, ڈائریکٹر ایف آئی اے لاہور. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک جی. ناظرین پروگرام کے پہلے حصے میں جہاں ہم بات کر رہے تھے اکنامک کرائسس کی, پاکستان ایک اکنامک کرانچ میں ہے, پاکستان نے نکلنا کیسے ہے, وہاں پر اس صورتحال میں سے بہت سے ایسے عناصر فائدہ اٹھا رہے ہیں جس کا امپیکٹ پاکستان کے اوپر آ رہا ہے اور سب سے زیادہ پاکستان میں رہنے والوں کے اوپر آ رہا ہے. ویزا فراڈ ایک ایسی سچویشن سے پاکستان گزر رہا ہے جہاں پر بیکاز آف دا کرنٹ سچویشن جو اس وقت ملک کے اندر چل رہی ہے, لوگ, فیملیز, کمپنیز دے پریفر کہ جی ہم اپنے آپ کو کسی اور ملک میں لے جائیں جہاں پر سب سے زیادہ اس وقت جو ایکسائٹمنٹ ہے وہ کینیڈا کو لے کر ہے. ایف آئی اے لاہور نے ایک بہت ہی انٹرسٹنگلی ایک ایسے گروپ کو اریسٹ کیا ہے جس کا کام ہی یہ تھا, لاہور کے ایک پوش ایریے کے اندر انہوں نے اپنا آفس بنایا ہوا تھا اور لوگوں کے ساتھ ان کا جو لین دین تھا اور اس امید پر لوگ, فیملیز, کمپنیز ان کے ساتھ بزنس کر رہے تھے, ان کو پیسے دے رہے تھے کہ جی وہ ان کو کینیڈا بھیجیں گے. اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے, کس طرح ان کو پکڑا گیا ہے, اور گوئنگ فارورڈ کوئی طریقہ کار ہے ایسے مافیا سے بچنے کے لیے. آئی ایم ویری گریٹفل. مجھے اس وقت جوائن کیا ہے سرفراز خان ورک, ڈائریکٹر ایف آئی اے لاہور. تھینک یو ویری مچ ورک صاحب, بہت شکریہ. ورک صاحب, محمد ذوالقرنین اسد کون ہے یہ شخص, کیا کرتا تھا, آپ لوگوں کے ہتھے کیسے چڑھ گیا اور کیا سچویشن ہے؟ ذوالقرنین اسد نام کا یہ بندہ, اس نے امیگریشن کنسلٹنسی شروع کی. ایکچولی میں آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا. یہ بی کام اس کی تعلیم ہے, آج تک کینیڈا کبھی نہیں گیا. بی کام اور کینیڈا کا بھی نہیں جی. اور فرسٹ اس نے لوگوں کو کینیڈا بھجوانا شروع کرنے کے لیے ایک وہ امیگریشن کنسلٹنسی شروع کی. سٹارٹنگ ایک اکاؤنٹنٹ سے کرتا ہے کسی کمپنی میں, ٹیکسٹائل کمپنی سے. اس کے بعد یہ ایک امیگریشن کنسلٹنسی میں جاب شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہاں سے اس کو پتہ چلتا ہے یا سیکھتا ہے کہ یہ تو کام بڑا ہے کہ ہم لوگوں کو اس طرح فراڈ کر سکتے ہیں. اور اس نے ایک اپنی گلوبل سٹیزن سولوشنز کے نام سے کمپنی بنا لی. ٹھیک. اور آپ حیران ہوں گے کہ اس طرح پچھلے 2-4 سالوں میں اس نے اتنے پیسے کمائے اور اس طرح لوگوں کو بیوقوف بنایا اور پیسہ بٹورا کہ آپ حیران اس لیے رہیں گے کہ ہمارے پاس اب تک 450 لوگ آ چکے ہیں جس کے ساتھ یہ فراڈ ہوا ہے یا اس کو انہوں نے جھانسا دیا, فراڈ کیا کہ ہم آپ کو باہر بیچیں گے. اب کیسے کرتے تھے یہ بھی ایک بڑے مزے کی بات ہے. ٹھیک ہے. آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ ایک شخص جو آج تک کینیڈا نہیں گیا ہے, بی کام اس نے کیا ہوا ہے, اس نے اتنے لوگوں کو جھانسا دیا. ہم اس کے فیس بک پیجز اور وہ دیکھ رہے تھے, امپریشن تو یوں آ رہا تھا جیسے بہت ارب پتی شخص ہے.
اب اس کو دیکھیں نا کہ وہ لوگوں کو ایسے آگے اپنے جو امپلائیز بھرتی کرتا ہے اس کو ٹریپ کرتے ہیں, بڑا زبردست آفس بناتے ہیں, بڑی اچھی. اور ان کا آفس لاہور میں تھا؟ جی 4 جگہوں پر لاہور میں آفس تھا, ڈی ایچ اے فیز 6 میں, گلبرگ میں 2 جگہ, ایک گارڈر ٹاؤن میں. وہاں پر بڑے جی سارے پوش ایریاز. چونکہ یہ آپ نے جو پہلے بات کی ہے کہ اس سارے ماحول میں وہ فائدہ اٹھا رہا تھا کہ لوگ لامحالہ وہ کہتے ہیں ہم نے باہر سیٹل ہونا ہے بچوں کے لیے, اپنی فیوچر کے لیے, تو یہ اس کا فائدہ اٹھا رہے تھے. اب کیسے اٹھا رہے تھے؟ وہاں بڑا زبردست ماحول ہے, خواتین لڑکیاں اچھی پڑھی لکھی, اب وہ اچھی پڑھی لکھی ہیں. اور آپ کو مزے کی یہ بات بتاؤں, یہ وہ لڑکا جو بی کام والا ہے, اس کے ساتھ اگر آپ نے ملنا ہے تو اسپیشل کنسلٹنسی فیس زیادہ ہے, ایڈیشنل. جی اگر اس تک آپ نے جانا ہے, ان سے ذوالقرنین سے ملاقات کرنی ہے, تو یہ مطلب آپ کو فی جو میٹنگ ہے وہ 20,000 پلس دینا پڑے گا. اوکے جی. تو اب یہ اس کو آپ دیکھیں گے کہ ٹوٹل 425 فیملیز کے ساتھ انہوں نے جو امیگریشن کنسلٹنسی کی, وہ ایک قسم کا ان کو جھانسا دیا. آئی ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ لاہور. اب یہ انہوں نے اپنے آفس اب اسلام آباد بھی بنایا ہوا ہے اور کراچی میں بنایا ہوا ہے. تو ہمارے پاس کیسے پہنچے, یہ ضرور بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. اب لوگوں کو انہوں نے وہ, اچھا مزے کی بات آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے اپنے آفس میں مختلف کمرے رکھے ہوئے ہیں. تو اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ نے امیگریشن کنسلٹنسی میں کینیڈا کے لیے اپلائی کرنا ہے تو فائل بناتے ہیں آپ, اس میں آپ پروفائل میں اس کی پہلے آپ کی ساری فیملی ہسٹری آ جاتی ہے, اور پھر آپ پہلے اپنی ایجوکیشن جو آپ کی ہوتی ہے نا سرٹیفکیٹس, اس کی وہ ایک قسم کی سرٹیفکیشنز کو کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کے آئلس کا آ جاتا ہے. تو ایک اسٹیج وائز اسٹیج ہے. جاتے سار پہلے اس کو 2-3 لاکھ روپیہ جو جس کے ساتھ ڈیل بنی اس سے سٹارٹ کیا. اب انہوں نے کہا جی کہ آپ کی جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو ٹیسٹ کروانا ہے, اس کے اتنے پیسے ہیں. اب کوئی ڈاکومنٹ ٹیسٹ نہیں ہو رہے. اب جو پروفائل بن رہا ہے ساتھ والے کمرے میں دوسرا کمپیوٹر ہے, اس میں بن رہا ہے جو آپ آن لائن کر رہے ہیں. وہ کہیں ہوتا تو یہ ہے کہ آپ کینیڈا کی وہ جو ویب سائٹ ہے اس پر پروفائل سٹارٹ ہوتا ہے, بٹ چونکہ یہ ان کو پاسورڈ نہیں دیتے تھے, ان کو کہتے تھے آپ کا پروفائل بن گیا. جی وہ ایک انہوں نے ایک ڈمی سا بنایا, ساتھ والے کمرے میں چلی گئی, وہ ڈمی سا پروفائل تھا نا. تو ساتھ والے کمرے میں جو دوسرا لڑکا بیٹھا ہے نا, وہ ای میل کر دیتا تھا کہ آپ کے ڈاکومنٹس مل گئے ہیں, آپ کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا. اب لوگوں نے دکھانا ہے, دور سے دکھا دینا یہ آپ کے ڈاکومنٹس چل پڑے ہیں, یہ آپ کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, دیٹس فائن. اب ان کو اگلا اسٹیج پر پھر 3 لاکھ روپیہ دے دیں جی, اب آپ کے ڈاکومنٹس کو انہیں ویریفائی کروانا ہے. اس کے بعد وہ آپ کے ڈاکومنٹس آ گئے کچھ دیر بعد, مطلب ویریفیکیشن آ گئی ہے. اچھا ڈاکومنٹس اصل رکھ لیے ہیں, یہ بات میں آپ کو بتاؤں گا کہاں سے لوگ پریشان ہونا شروع ہے. اس کے بعد ان کو کہا جب آئلس کی تیاری شروع کر دیں, اب آئلس کا ایگزام ہے آپ کا, آپ کے ہم نے وہ پروسیس کر رہے ہیں, پھر وہ ساتھ والے کمرے میں ای میل جانی ہے اور ہم آپ کا مینیج بھی کر لیں گے. اچھا یہ بھی ہے کہ ہم آپ کا مینیج کر لیں گے, آئلس کا پہنچائیں گے. ہاں جی, وہ آپ کو اچھا اسکور مل جائے گا تاکہ آپ کو مل جائے. اب ساتھ والے کمرے میں ای میل پھر آتی ہے کہ آپ کا اتنا ہم نے اسکور آ گیا. وہ ایک بندہ خوش ہوتا جا رہا ہے, لیکن جو یہ ٹائم گیننگ کا پروسیس ہے نا, ایکچولی یہ ہوگا کہ سال بعد آپ بندہ کہہ رہے ہیں یار اب کیا بنا ہے. ہمارے پاس کیسے سٹارٹ ہوتا ہے کہ وہ ایک دو کچھ لوگ آئے, انہوں نے کہا جی 2 سال ہو گئے, ہمارے ڈاکومنٹس بھی لیے ہوئے ہیں, اوریجنل ڈاکومنٹس اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. اب ہم کہاں جائیں, یہ ہمیں بتائی کچھ نہیں رہے. ہر دفعہ کہتے ہیں یہ آپ کی ای میلز آ رہی ہیں, آپ کا پروسیس ہے, پروفائل ہو رہا ہے, کام چل رہا ہے. تو اس صورتحال کو جب ہم نے تھوڑا سا اس کو ہم نے بھی اپنی ایک جب لوگوں نے ہمیں شکایت کی, اس میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ اس میں ایشوز کیا ہے, لیکن جب لوگوں نے شکایت کی ہم بیٹھے, ہم نے کہا یار اس کا کیا حل کریں, اس کو تھوڑا سا, چونکہ یہ بڑا ٹیکنیکل سا کام تھا نا. اب اس طرح تو ہے نہیں ہے کہ وہ جو ٹرکی میں ایلیگل کوئی بھجوا رہے ہیں, یا اس طرح تو ہے نہیں ہے, یا وہ اٹلی والے ہیں یا اسپین والے ہیں. اب یہ ایک پڑھے لکھے فیملیز کو آپ نے باقاعدہ اس کو پورا ٹریپ کرتے ہیں, ان کو بڑی اچھی آپ نے پورا ماحول دکھاتے ہیں, اور کمرے میں اس طرح کا ماحول ہوتا ہے جب آپ کینیڈا میں پہنچ گئے. وہ اس طرح کا. جی لیکن اس میں ایک منٹ بیفور ہم اس پہ تھوڑا سا آگے جائیں, جب یہ ان کے پاس لوگ جاتے ہیں, ان کا آبویسلی اچھے بیک گراؤنڈز کے, پڑھنے لکھنے کے لیے, فیملی سیٹل کرنے کے لیے, تو وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, ان سے کتنے پیسے نکلوائے جا سکتے ہیں اینڈ آل دیٹ. اس کے بعد وہ اس کو اپنا کلائنٹ لیتا ہے یا جو رینڈملی آتا جا رہا تھا اس کے ساتھ؟ نہیں, دیکھیے جو کینیڈا کے لیے جا رہے ہیں ان کو پتہ ہے ضرور پیسے زیادہ لگیں گے. ان کی عام طور پر بہتر یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس ڈگریز ہوتی ہیں, وہ فیملی کو پڑھے لکھے لوگ ہیں, کوئی انجینئر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کچھ اس طرح کے جو اسکلڈ لیبر. تو یہ ان کو کہیں گے کہ ہم آپ کو اسکلڈ جو انٹری ہے نا, جس کو ایکسپریس انٹری کہتے ہیں, اس میں جائیں گے. بہت سارے جو ذمہ دار یا کوئی انڈسٹریسٹ ہیں, ان کو یہ کہیں گے کہ ہم کا ریزیڈنسی جو ہوتا ہے نا آپ کا بزنس, اس میں لے کر جائیں گے. وہ پھر اس کی پروفائل کے حساب سے نا جیسی فیملی آئی ہے, لیکن ڈیفینیٹلی فیملی ساری پڑھی لکھی آ رہی ہیں, آپ کے ساتھ اچھی آ رہی ہیں فیملی, تو ان کو یہ ٹریپ کرتے ہیں. اس میں ان کو پتہ یہ ہے کہ ان کو ہم وہ چونکہ اصل پاسورڈ نہیں نہ دیا آپ کو, اصل پروفائل کی انہوں نے دی نہیں ہے. اب آپ اس کے مہونے منت ہیں, وہ آپ کو کہہ رہا ہے جی آپ کا پروسیس لیٹ ہوا, آپ کو پتہ ہے کووڈ کے بعد لیٹ ہو رہا ہے, فلانا آ گیا, فلانا آ گیا, تو اس کو ڈیلے پروسیس میں ایکچولی دے آر منٹنگ منی. اب ان کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ جتنے پیسے نکال سکتے ہیں ہم نکالیں گے,
کوئی نہ طریقہ کار ہوگا, کہیں باہر نکل جائیں گے یا کوئی آگے پیچھے ہوگا. تو اس کو مطلب کنٹرول کرنا, اس کو پکڑنا بڑا ہی ضروری تھا کہ آپ سوچیں کہ 425 بندے صرف لاہور میں. ٹھیک, آپ کے پاس اب اپلیکیشن آتی ہے اور آپ اس کے پاس پہنچتے ہیں, آپ کی ٹیم اینڈ آل دیٹ, پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم جب لوگوں نے ہمیں یہ کہا کہ جی ہمارے ڈاکومنٹس 2 سال ہو گئے اور کوئی ہمارے کو نہیں, تو تب ہم نے اس کا تھوڑا سا ریکی کی, تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ بندہ تو بہت زیادہ اور بڑے لیول پر, آپ کین یو امیجن کہ کوئی 10-12 تو اس نے اپنے گن مین رکھے ہوئے تھے, اور اپنے آفیسز میں 4 لاہور میں آفیسز ہیں جس میں وہ موو کرتا تھا, اور بڑا وہ جیسے آپ مطلب آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں اس طرح کی وہ گاڑیوں میں, اور جس طرح وہ سارے لوگ موو کرتے ہیں. تو اس کو ہم نے بڑے ٹریپ کر کے بڑے طریقے سے اس کو ہم نے گرفتار کیا, اور شروع میں تو ہمیں اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ اتنے بڑے لیول پر ہے. شروع میں تو ہمیں 2-4-6 لوگوں نے اپروچ کیا, ہم نے کہا شاید کوئی ہوگا, لیکن جب اس کو پکڑا تو یقین مانے آج مطلب 2 مہینے کے قریب ہو چکے ہیں, اور تقریباً 425 صرف لاہور میں لوگ آ چکے ہیں جو ان کے ٹریپ میں آ چکے ہیں. ٹھیک, اچھا تو اب جو اس نے پیسے لیے ہیں ان سے, آبویسلی اگر ڈی ایچ اے فیز 5 گلبرگ گارڈن ٹاؤن میں اس کے دفتر ہیں تو وہ بھی آبویسلی اس کو پورے طریقے سے مینیج کر رہا ہوگا. جو لوگوں سے انہوں نے پیسے لیے ہیں, آپ نے کوئی ریکوریز بھی شروع ہوئی ہیں کہ موویبل اموویبل کوئی ایسٹ کوئی ایسی چیز؟ جی, اس میں سب سے ہمارا پہلے ٹارگٹ تو ہمیں پہلے تو اس کا آئیڈیا نہیں تھا کتنے لوگ ہوں گے. جب ہمیں بہت تیزی سے لوگوں نے اپروچ کرنا شروع کیا, ہمیں پتہ چلا, ہم نے اچھا کام یہ کیا کہ جیسے ہی ہم نے اس کو گرفتار کیا, ہم نے اس کی پراپرٹیز کو سیز کر دیا کہ دے کین ناٹ بی ٹرانسفرڈ. ٹھیک ہے, تو جو فیملی پراپرٹیز تھی, تو ہمیں پتہ چلا کہ مطلب پراپرٹیز کوئی 30-35 کروڑ کی تو اس نے اپنی صرف لاہور میں جو پراپرٹیز ہیں وہ بنا لی ہوئی ہیں, وہ انہی لوگوں کے پیسے. جو 425 لوگ ہمارے پاس آئے ہیں, ان کی تقریباً 282 ملین 28 کروڑ سم تھنگ کی صرف ان کے وہ جو تھے نا لوگ پیسے دیے ہوئے ہیں. ابھی ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ہمارے پاس نہ آئے, ہمیں اس کا آئیڈیا نہیں ہے. جو لوگ آئے ہیں میں ان کی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ 282 ملین یہ ان سے لے چکا ہے. کوئی فرسٹ سٹیج پر ہے, کوئی سیکنڈ سٹیج پر ہے, کوئی تھرڈ سٹیج پر ہے, کسی کے 10 لاکھ ہے, کسی کا 20 ہے, کسی کا 30 ہے. تو مختلف سٹیجز پر لوگ چل رہے تھے, ان کو وہ چلا رہا تھا. تو ٹوٹل ہم نے یہ اچھا کام ہو گیا, ہم نے فوری طور پر جو ان کی پراپرٹیز فریز کر دی تاکہ یہ آگے پراپرٹی سیل نہ کر سکیں. اور ہم قانونی پروسیس میں ہیں. اصل مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو ان کے پیسے واپس دلوائے جائے, اور یہی اب ہماری آرگنائزیشن کا ہے. ہم تقریباً 43 FIR رجسٹر کر چکے ہیں, باقی انٹر پروسیس. لیکن اصل مقصد لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ ہمیں پیسے دلوائے جائیں. تو اب ہم اس پروسیس میں ہیں کہ اس کو پیسے اب لوگوں کے ان کی پراپرٹیز کے ذریعے ان کو واپس دلوائیں. ایک چیز جو میں دوبارہ آئی ریئلی وانٹ کہ آپ اس پہ ذرا ایمفسس کریں, یہ جو آپ کے پاس لوگ آ رہے ہیں, جو فیملیز ہیں, یہ سارے پڑھے لکھے ہیں, یہ انجینئرز ہیں, یہ ڈاکٹرز ہیں, اور وہ اپنے آپ کو مطلب جانتے بوجھتے سب کچھ, بیکاز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کو 2 سال 1.5 سال ٹائم سپین گزر گیا تب وہ آپ کے پاس پہنچے ہیں. ابھی بہت سارے ایسے ہوں گے جو انیشل سٹیجز کے اوپر بھی ہوں. بالکل, ابھی ہو سکتا ہے بہت ساروں نے ان سے ابھی رابطہ کیا اور وہ سوچ رہے ہوں گے. اصل میں یہ جب میں آپ کو یہ بات کر رہا تھا نا, ہمیں میرا خیال یہ ہے کہ لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ انٹرنیٹ پر یہ ساری انفارمیشن انٹرنیٹ پر موجود تھی کہ آپ نے کیسے پروفائل بنا سکتے ہیں. بس ہمارا ایک سوچ بنی ہوئی ہے نا کہ ہم نے کسی کنسلٹنٹ کے پاس جانا ہے. حالانکہ اگر جتنے یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں 90% ایسے لوگ ہیں جو خود بھی یہ کام کر سکتے تھے, خود بھی یہ پروفائلنگ کر سکتے تھے, خود بھی سارا کام کر سکتے تھے. بس ان کی ایک پرانا ذہن میں ہمارا بنا ہوا ہے کہ یار کنسلٹنٹ کے پاس چلے جاتے ہیں, شاید وہ ہمیں بہتر گائیڈ کر دے گا. وہ کوئی بہتر نہیں گائیڈ کرتا. یہ بھی وہی انٹرنیٹ سے اس نے سیکھا ہوا ہے. جو بندہ خود کینیڈا نہیں گیا, جو خود کینیڈا کے بارے میں کچھ نہیں جانتا سوائے وہ پڑھ کے ہی, اور BCom اس نے کیا, وہ اس کے پاس میں نے جب پہلے تو اس کو پوچھا, میں نے کہا تمہاری تعلیم کیا کہتے ہیں BCom, میں نے کہا کہ کینیڈا گئے ہو, کہتا نہیں. میں نے کہا تم لوگوں اچھا ویسے رک صاحب مجھے ایک چیز بتائیں, آپ ماشاءاللہ خود پولیس سے آپ کا تعلق ہے, ہاؤ اٹ از پاسبل, میری تھوڑی لوگوں کی بھی انڈرسٹینڈنگ کے لیے, کہ ایک پڑھا لکھا شخص ایک BCom کے پاس جائے اور وہ بلیو کر لے کہ یہ مجھے کینیڈا لے کر جائے گا, اور جس طرح ونس یو آر سیئنگ کہ ونس یو ہیو انٹروگیٹڈ ہم, ونس یو آسک, تو اس نے کہا جی میں تو کبھی کینیڈا گیا بھی نہیں ہوں. بلیو کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے اس پورے سینیریو میں, کیونکہ فائنینسز آر انوالوڈ. وہ کیسے مینیج ہوا ہے؟ لیکن اگر وہ جس ماحول میں وہ آفس بناتے ہیں نا, اس میں آپ کی ایک انٹری ہے, اس میں 3-4 آپ کو اچھی پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں, انگلش اسپیکنگ ہیں, وہ آپ کو لے رہی ہیں, بریف کر رہی ہیں, لیپ ٹاپ اندر انہوں نے کینیڈا کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں. تو ایک بندہ آفس کا ماحول پورا ہی کینیڈا پر گزرتا ہے نا, تو وہ جب تک ان تک پہنچتا ہے نا, وہ اس چیز سے آ گیا ہوتا ہے کہ یہ واقعی کینیڈا پہنچانے والے. ہو سکتا ہے آپ یہ دیکھیں نا, کئی دفعہ 2-4 سکسیس
سکسیس کیسز آ جاتے ہیں، یہ ان کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ 2-4 کیسز ویسے بھی اگر وہ اپلائی کریں تو ویسے ہی چلے جائیں، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. شروع میں انہوں نے شاید آسٹریلیا میں کچھ ان کے 2-4 سکسیس کیسز ہوئے، پھر انہوں نے کہا کہ لوگ زیادہ ٹلٹ ٹورڈز کینیڈا تھا، پیسے بھی زیادہ اس میں تھے، تو دین دے شفٹڈ ٹو کینیڈا. تو جو 2 سکسیس سٹوری 2-4 دکھا دی، کچھ 1-2 بندے ملا دیے، کوئی ٹی وی پر چلا رہے کہ جی ہم نے ان کے ذریعے سے ہم یہاں پہنچ گئے ہیں، تو وہ 1-2-4 سکسیس سٹوریز کو یہ لے کر ان کو ٹریپ کر لیتے ہیں. اوکے اچھا، اس کی جو انکوائریز ہو رہی ہیں وہ تقریباً کوئی 450 کے قریب انکوائریز ایک کی، اس طرح کے اور بھی کیسز آپ لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں؟ ابھی تو فی الحال ایسا دیکھیں، ہمارے پاس نارملی تو لوگ آتے ہیں نا جن کو اٹلی جانے کے لیے لوگوں نے پیسے لیے، گریس، جو ہمارے یورپین کنٹریز ہیں، یہ وہ ہوتے ہیں انسکلڈ، جو ہمارے تقریباً گاؤں کے لڑکے ہیں جو کہ یورپ جانا چاہتے ہیں. یہ وہ اسکلڈ کلاس ہے، یا تو وہ اسکلڈ کلاس ہے یا وہ جو بزنس اپرچونیٹیز کے حوالے سے جس کو ہم ریزیڈنسی ویزا بھی کہتے ہیں، جس کو یہ وہ والی کلاس ہے جس میں جانا چاہتے ہیں. یہاں یہ میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہم جب اس سارے پروسیس میں دیکھتے ہیں نا، تو یہ مشروم گروتھ ہو رہی ہے آج کل امیگریشن کنسلٹنٹس کی اور سیم ٹو سیم ایجوکیشن کنسلٹنٹس کی، کہ جی بچوں کو باہر بھجوانے کے لیے. یہ دونوں ہی ہمارے پاس بہت سارے لوگ آ رہے ہیں کہ جی ہم نے بیٹے کو پڑھنے کے لیے پیسے دیے، وہ جو ایڈمیشن کروانے کے لیے دیے ہیں. کئی دفعہ وہ ایسے کرتے ہیں کہ ان کی جعلی اسٹیٹمنٹس بنا لیتے ہیں اور بعد میں ایمبیسیز اس کو پھر لگا دیتا ہے 5-10 سال کی پابندی لگا دیتی ہے کہ یہ بندے کی جعلی بینک اسٹیٹمنٹ دی تھی. تو اس کی ایک مشروم گروتھ ہے جس کو کرٹیل کرنے کی ضرورت ہے، جس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، اب تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ یہ ایسے جو اسکیمز آ رہے ہیں اس سے کیسے پریونٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ میرے لیے تھوڑی سی پریشان کن چیز یہ ہے کہ اسے سارے پڑھے لکھے لوگ گئے ہیں، مطلب کوئی ایسا نہیں ہے جو پڑھا لکھا نہ ہو، ڈاکٹرز، انجینئر، اگر ان کو ایسے چونا لگایا جا سکتا ہے تو پھر باقی لوگوں کا کیا ہوگا؟ کیسے، ہاؤ ٹو پریونٹ سچ اسکیمز؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، میرا ان سے یہ گلہ ہے کہ آپ خود کیوں نہیں یہ کام کرتے؟ آپ کو کنسلٹنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ نے کوئی، دیکھیں نا، یہ ہر بندے کا اپنا فری ویل ہے کہ وہ جانا چاہتا ہے، بیٹر اپرچونیٹیز کے لیے جانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے چاہیے کہ اس کو خود پڑھے، خود اس کو انٹرنیٹ پر جائے، خود اس کو کرے. بہت ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں. میں خود بھی کئی دفعہ وہ دیکھ رہا تھا نا، جب یہ سارا انسٹنٹ ہوا تو میں دیکھا ہے بہت ساری آپ کے پاس انفارمیشن از اویلیبل انٹرنیٹ، تو آپ کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں ایک ریگولیٹر کی کمی ہے. کوئی نہ کوئی ریگولیٹر ہونا چاہیے کہ جہاں پر یہ امیگریشن کنسلٹنٹ کوئی جہاں پر اپنی رجسٹریشن کروائیں، اور تھوڑا سا اس کو ریگولیٹر جو ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہو. دیکھیں، ایک اوورسیز پروموٹرز ہیں، وہ اس کا ہمارا وہ ایک پورا موجود ہے امیگریشن والا، لیکن وہ صرف وہ ہے جو اوورسیز پروموشنز کے والے سے جو اسکلڈ لیبر جاب جاتی ہے ہمارے مختلف ملکوں میں. جو یہ امیگریشن کنسلٹنٹس ہیں یا ایجوکیشنل کنسلٹنٹس ہیں، ان کی کوئی بھی ریگولیٹر نہیں ہے. اب ہم تو اس صورت میں آتے ہیں کہ جب ایک بندے کو شکایت ہے، ایک بندہ آیا ہے کہ جی میں 2 سال ہو گئے ہیں یا میری یہ پرابلم ہوئی، تب ہم اس میں ان ہوتے ہیں. تو میرا یہ ضرور ہے کہ ایک ہمیں اس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. کوئی ریگولیٹر ہو جو ان کو ریگولیٹ کرے، جہاں پر یہ رجسٹرڈ ہو، جہاں ان کو مانیٹرنگ ہو کہ بھئی انہوں نے کتنے بندے بھیج چکے ہیں، اس کے ساتھ کیا ہے. فیس کا بھی ایک بندہ 10 لاکھ لے رہا ہے، کوئی 20 لاکھ لے رہا ہے، کوئی 30 لاکھ اپنی مرضی سے لے رہا ہے. لاسٹ مجھے بتائیے گا، اوبویسلی لوگ جو اس وقت کی سچویشن ہے ملک کی، ادروائز بھی پیپل وانٹ کہ وہ باہر جائیں، وہاں پر سٹیزن شپ لیں، بیٹر فیوچر فار فیملیز، کڈز اینڈ آل دیٹ. اس کے اندر ایک آپ جس طرح کا اوبویسلی ڈبل چیک کرنا، بلکہ بہت زیادہ چیک کرنا بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈو یو تھنک سو کوئی اویئرنیس کمپین، کوئی ایسی چیز بھی ہائی لائٹ ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو ایسے جس طرح آج ہم نے ایک چیز کی ہے اس کو لے کر وی کین گو فارورڈ آن دیٹ؟ جی بالکل، مجھے بڑی خوشی ہے آپ نے منصور صاحب آپ نے اس کو سٹارٹ کیا ہے، اور یہ مجھے امید ہے کہ اس سے باقی لوگ بھی ہم یہ کریں گے. اور FIA از ریڈی، ہم تیار ہیں لوگوں کو اس حوالے سے اویئرنیس دینے کے لیے کہ آپ ضرور اس کا خیال رکھیں. اور ہم اس صورت میں آئیں کہ کچھ لوگ بلیک لسٹ بھی ہونے چاہیے. کچھ لوگوں کے بارے میں پبلک کو پتہ ہو کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ نہ ہو کہ یہاں سے یہ پیسے دے کر پھر دوبارہ کام شروع کر رہے ہو. ٹرو، مطلب اس کو روکنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ بلیک لسٹنگ سی ہو کہ بھئی یہ بندے جو ہیں آلریڈی اس کام کر چکے ہیں، اور ان کا یہ اچھا پروگرام نہیں تھا. ہو سکتا ہے کوئی اچھے لوگ بھی کام کر رہے ہوں گے اس فیلڈ میں، آئی ڈونٹ نو. تو ان کو فوکس کرنا چاہیے بنسبت ایسے لوگ یہ آج سے 6 مہینے بعد یہ بندہ باہر آیا اور پھر وہی کام شروع کر دے اور پھر لوگ ٹریپ میں آ رہے ہوں. بالکل صحیح. سرفراز خان بھائی، تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. ایٹ دا اینڈ آف دا پروگرام، جہاں پر اکنامک کرنچ ہے، جہاں پر سچویشن آکورڈ ہے، وہاں پر ایسے بہت سارے بھیڑیے بھی ہیں جو پڑھے لکھے لوگوں کو، پڑھی لکھی فیملیز کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں
in the name of immigration. ایک ایگزامپل جو ڈائریکٹر ایف آئی لاہور نے آپ کے سامنے دی اور جس طرح اس کو لیڈ کر رہے ہیں اس وقت ڈی جی ایف آئی محسن بٹ صاحب, آئی وڈ ریئلی سجیسٹ کہ بہت ساری ایسی کمپینز کی ضرورت ہے اور میڈیا کو اس کے اندر ایک بہت ہی کلیدی کردار ادا کرنے کی بھی ضرورت ہے. مجھے منصور اعظم قاضی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.